अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वालेकुम आज हमारा जो क्लासेस हैं वो मुकम्मल हो गई हैं। हमने 20 लेसन भी मुकम्मल कर लिए हैं और हमारी कुरान पार्ट और ग्रामर पार्ट की जो दोहराई है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह आज मुकम्मल हो चुकी है। कल हमने क्विज के हवाले से क्विज ओरिएंटेशन की थी और आप लोगों के कुछ सवाल जो थे वो भी उसके हवाले से वो भी हमने उनके जवाब देने की कोशिश की थी। आज का जो हमारा ये वाला थोड़ा सा टाइम है इसमें मैं आपके सामने एक छोटा सा तारुफ पेश करना चाहूंगी जो हमारी एक छोटी सी तंजीम है तसद्दुक़ के नाम से। चंद मिनट्स के लिए मैं आपके सामने इसका एक तारुफ जो है वो पेश करना चाहती हूँ। इसमें ये है कि ये सिर्फ आपके सामने सिर्फ एक चीज लाई जा रही है, ना तो इसमें कोई कंपल्शन है ना आपको कोई फोर्स किया जाएगा आपको। सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये हम एक छोटा सा जो काम करने की कोशिश कर रहे हैं वो आप लोगों के सामने लाया जाए। तसद्दुक़ का जो तसव्वुर है वो बेसिकली लिया गया है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो खुसूसी इरशादात की रोशनी में। हजरत अनस बिन मालिक की बयान करदा एक हदीस के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक जरूरतमंद साइल आया और उसने कहा कि मेरे पास खाने के लिए मेरे घर में कुछ भी नहीं है तो मेरी मदद कीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुम्हारे घर में कोई चीज भी नहीं? उसने कहा मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक प्याला और एक चादर है। तो आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कहा कि वो तुम लेके आओ। जब वो लेकर आया तो आपने सहाबा कराम से पूछा कि क्या आप में से कोई इसको इन चीजों को खरीदना चाहेगा। एक सहाबी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि मैं इनको एक दिरहम में खरीदना चाहूंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क्या कोई इससे ज्यादा में खरीदना चाहेगा। एक और सहाबी ने कहा कि मैं इसको 2 दिरहम में खरीदना चाहूंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सहाबी को वो दोनों चीजें दी और 2 दिरहम उस साइल को देकर कहा कि तुम इससे एक कुल्हाड़ी और उसका दस्ता लेकर आओ। जब वो लेकर आया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने हाथ से उस दस्ते को कुल्हाड़ी पे में ठोका और उसके हवाले किया और उसको कहा कि जाओ और इससे लकड़ियां काटो और उससे अपनी रोजी कमाओ। और इरशाद फरमाया कि ये तुम्हारे लिए इससे बेहतर है कि तुम रोजे क़यामत माथे पर मांगने का दाग लिए हुए। पहला इरशाद तो ये था जो इस तंजीम के बुनियाद बना। दूसरा एक और हदीस के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है। यानी ऊपर वाला हाथ यानी देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर है। और बार बार उन्होंने फरमाया तसद्दकू तसद्दकू तसद्दकू, तुम सदका करो तुम सदका करो तुम सदका करो। इस हदीस की रोशनी में इस तंजीम के बानी जो हमारे उस्ताद मोहतरम सर काशिफ सुहेल मलिक ने ये जो तंजीम है इसके बारे में उन्होंने एक कोशिश की कि एक छोटी सी तंजीम बनाई जाए उन लोगों के लिए जिनके लिए 2 वक्त का खाना भी कमाना पॉसिबल नहीं है या उनके हासिल करना पॉसिबल नहीं है। इस तंजीम का बुनियादी मकसद मुआशी इमदाद के जरिए मुआशरे के माली तौर पर इंतहाई पिछड़े हुए तबकात को मुनासिब कमाई के मौके फराहम करना है। और इसके अहदाफ ये हैं कि रकूम को जमा करना और उनका इंतजाम इंसराम, जरूरतमंद अफराद की निशानदेही, आसान और काबिल इज्जत तरीके से रकूम की फराहमी और इन रकूम को सदकात कर्ज और कर्ज हसना और सरमायाकारी की बुनियाद पर फराहम किया जा सकता है। इसकी तंजीम साजी का तरीकाकार ये है कि इब्तदा में ये तंजीम जो है व्हाट्सएप ग्रुप की बुनियाद पर कायम करेगी। एक ग्रुप कम अज कम 20 और ज्यादा से ज्यादा 99 अरकान और एक तहरीके कार की मदद से कायम किया जा सकता है। जो अरकान जो लोग इसमें शामिल होना चाहें जो लोग शामिल होना चाहें उनके लिए मुंदरजा झैल शराइत का पूरा करना लाजमी है। ये किसी पे भी कोई किसी के लिए भी कोई जरूरी चीज नहीं है, ना कोई कंपलसरी है। ये सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए जो चाहते हैं कि वो अपने
جو صدقات ہیں یا اپنے جو رقم ہے اس کا کہیں ایسی جگہ پر استعمال کریں جہاں پہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ ہو سکے. کسی اچھے مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں اور کوئی نہ کوئی ان کو پلیٹ فارم چاہیے ہوتا ہے. اس کے لیے سب سے پہلی جو شرط رکھی گئی تھی کہ تاحیات 1,000 روپیہ ہر ماہ جمع کروانے کا عزم مصمم. شروع میں یہی رکھی گئی تھی کہ جب تک مطلب جو بھی اس کا رکن بنے گا وہ جب تک زندہ ہے وہ 1,000 روپیہ ہر مہینہ جمع کروائے گا. لیکن بعد میں کچھ لوگوں کے اصرار پہ اور کچھ ہماری آپس کی ڈسکشن کے بعد اس کو 12 مہینے تک کر دیا گیا کہ کم از کم جو بھی رکن ہوگا وہ کم از کم 12 مہینے یعنی 1 سال تک 1,000 روپیہ ضرور جمع کروائے گا, تاکہ اس میں روز روز جو ہے وہ ہمارے لیے اراکین کا شامل ہونا اور یا ریموو ہونا ہم لوگ کے لیے مشکلات نہ کھڑی کرے. اب 1,000 روپیہ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے لیے 1,000 روپیہ کوئی معنی نہیں رکھتا, لیکن جب وہی 1,000 روپیہ 20 یا 50 یا 100 لوگ جو جمع کریں گے تو وہ کسی نہ کسی انسان کی معاشی طور پر وہ مدد اس طرح سے نہیں کی جائے گی کہ ان کے لیے ان کو پیسے فراہم کر دی جائیں گے وہ اس سے اپنے کوئی بھی ضرورت پوری کر سکے. بیسیکلی یہ صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں کو جو لوگ اپنا رزق نہیں کما سکتے ان لوگوں کو یہ امداد دی جائے گی کہ وہ اپنے لیے کوئی رزق کوئی کام کرنے کا بندوبست کر سکے. یہ کسی بھی اور مقصد کے لیے استعمال نہیں کی جائے گی. اس کا صرف ایک نکاتی ایجنڈا ہے, 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے, جس میں کہ لوگوں کو روزگار فراہم کرنا. اس کے بعد دوسری اس کی شرط یہ کہ گروپ رکن کے بعد بننے کے بعد کم از کم خود ایک نیا گروپ قائم کرنا اور اس کو متحرک کرنا. یعنی آپ اس کو جو اس کا رکن بنتا ہے آہستہ آہستہ وہ سب تمام اراکین جو ہے وہ کوشش کر کے ایک نیا رکن بنائیں گے, گروپ بنائیں گے. تیسری چیز یہ تھی کہ جو بھی اس تصدق کی جو ہماری تنظیمی سرگرمیاں ہیں ان میں شمولیت کی کوشش کرنا. یعنی آپ نے صرف پیسے نہیں دینے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو کہیں گے ٹھیک ہے آپ ہم سے پیسے لے لیں لیکن ہم کام اس میں کچھ شامل نہیں ہوں گے, جیسے سلیپنگ پارٹنرز. یہ اس میں ایسا نہیں ہے. جو لوگ رقم دیں گے وہ اس میں شامل بھی ہوں گے, گروپ میں شامل ہو کے گروپ کی جو بھی سرگرمیاں ہیں ان میں شمولیت کی کوشش کریں گے اور ہر چیز سے باخبر رہنے کی کوشش کریں گے. ہر نئے واٹس ایپ گروپ کو ایک مخصوص رجسٹریشن نمبر جاری کیا جائے گا اور اسی طرح ہر رکن کو بھی ایک خصوصی نمبر جو ہے وہ جاری کیا جائے گا. تصدق میں سب سے پہلی بات جو ہم نے رکھی ہے کہ رقوم کا اکٹھا کرنا. ظاہر ہے جب ہم نے رکن بنانے کے لیے شرط رکھی کہ 1,000 روپیہ ہر مہینے دینا ہے, نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ. شروع میں ہم لوگوں نے سوچا تھا کہ اس کی صرف 500 روپے ایک مہینہ, لیکن بہت سے اراکین نے کہا کہ 500 روپیہ سے تو بہت ہی ایک وہ کہنے کہ ٹرانسفر کے چارجز بہت زیادہ ہو جاتے, تو 1,000 روپیہ کم از کم ہونا چاہیے. سیکنڈ بات یہ تھی کہ جب وہ رقوم جمع ہو جائیں تو تمام اراکین ہر ماہ کی 10 تاریخ تک اپنی رقوم جمع کروائیں گے اور یہ رقم بینک یا موبائل ایپ کے ذریعے جمع کروائی جا سکتی. فائنانس سیکٹری تمام رقوم کے انتظام و انصرام کا ذمہ دار ہوگا اور جب ضرورت ہو تو آڈٹ کے لیے جواب دے گا. یہ اب تک یہ تقریباً اس تنظیم کو شروع ہوئے 1.5 سال کا عرصہ تقریباً ہو گیا. اس کی پہلی سالانہ میٹنگ میں ہم نے پچھلے پورے 1 سال کے دوران جو جتنی بھی لوگوں کو رقم فراہم کی گئی, جو بھی اس کے کرائٹیریا تھا, وہ سارے کا سارا ہم نے اس کو آڈٹ کیا, پوری کی پوری کہ رقم کہاں گئی, کس طرح سے دی گئی. اور اس میں اس کی ٹرانسپیرنسی کے لیے بہت سی چیزیں ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ ضروری ہیں, اور اس وجہ سے ہر مہینے جو رقم ہے اس کو بالکل ہر گروپ میں ہر چیز اس کے بارے میں شیئر کی جاتی ہے. جب رقم جمع کروانے کے بعد بھی وہ رکن جو جمع بھیجتا ہے رقم, وہ جو رسید بھیجے گا وہ رسید بھی گروپ میں ہی بھیجی جاتی ہے تاکہ گروپ کے تمام اراکین کو پتا ہو کہ کس کس نے کتنی رقم بھیجی ہے اور گروپ میں ہمارے پاس کتنی رقم جمع ہو چکی ہے. اس کے بعد جمع ہونے کے بعد یہ کہ رقم کا اجرا کیسے ہوگا. جمع شدہ رقم اسی ماہ ہی جاری کر دی جائے گی. یہ نہیں ہوگا کہ ایک دفعہ 1 مہینے جمع ہوئی, 2 مہینے جمع ہوئی, اس کے بعد ہر مہینے کی جمع شدہ رقم اسی مہینے جاری کر دی جاتی ہے. اور یہ رقوم جو ہے 20,000 سے 50,000 تک کی حد میں جاری کی جا سکتی ہیں. یعنی جو اس کا بنیادی بیسک ہم نے کرائٹیریا رکھا ہے کہ وہ 20,000 سے لے کر 50,000 تک, لیکن کوئی اسپیشل کیس ہو تو اس سے زیادہ بھی رقم 1 لاکھ تک بھی کی جا سکتی ہے.
جس کے لیے مندرجہ ذیل طریقہ کار اپنایا جائے گا. گروپ کے ارکان, گروپ میں جو موجود ہوں گے, جو اس کے ممبرز ہیں, جو ہر مہینے رقم دیتے ہیں, ہر ماہ کی 5 تاریخ تک ضرورت مند افراد کی نشاندہی کریں گے. گروپ کا کوئی بھی رکن, رینڈم رکن, جس نے چاہے اسی مہینے پہلی دفعہ پیسے دیے ہوں, وہ ضرورت مند فرد کی نشاندہی کر سکتا ہے. ہر ایک رکن ایک ماہ میں زیادہ سے زیادہ ایک اور ایک سال میں زیادہ سے زیادہ 3 افراد کی نشاندہی کر سکتا ہے, تاکہ تمام اراکین کو یہ موقع ملے کہ وہ اپنی طرف سے ضرورت مند افراد کی نشاندہی کر سکے. دیے گئے ناموں کی بنیاد پر درخواستیں ہر ماہ کی 10 تاریخ کو جمع ہو سکیں گی. ترجیحاً رقم زیادہ ضرورت مند ہونے کی بنیاد پر دی جائیں گی, لیکن جبکہ عام جو عمومی حالات ہیں ان میں پہلے پائیے کی بنیاد پر, یعنی جس کی اپلیکیشن پہلے آئے گی اس کی بنیاد پر رقم جاری ہوگی. درخواست کے ساتھ درخواست دار کی قومی شناختی کارڈ کی کاپی, یعنی جس کو رقم چاہیے اس کی, موبائل نمبر, کاروبار کا منصوبہ, اور جس رکن تصدقو نے اس کا نام نامزد کیا یا نامینیٹ کیا ہے اس کا سفارشی بیان اور حلفیہ اقرار کی یہ رقم صرف اور صرف کاروبار کے لیے استعمال کی جائے گی, نہ کہ کسی اور مقصد کے لیے. اور آخری چیز یہ ہے کہ ہر ماہ کی 15 تاریخ تک جانچ پڑتال مکمل کی جائے گی. جانچ پڑتال کے لیے اسپیشل ممبرز ہیں, یہ پوری کمیٹی ہے جس کا میں آگے آپ کو بتاؤں گی کہ یہ پوری کمیٹی کس طرح کام کرتی ہے. اور اس کے بعد اگلے 5 دن تک کوئی اعتراض موصول نہ ہونے کی بنا پر رقم جاری کی جائے گی, اور ہر ماہ کی 20 تاریخ تک رقم جاری ہو جائے گی, اور ہوتی ہے ہر ماہ کی 20 تاریخ تک میکسیمم رقم جاری ہو جاتی ہے. اب تصدق کا انتظامی ڈھانچہ کیا ہے؟ تصدق کا انتظامی ڈھانچہ 9 ارکان پر مشتمل ہوگا. سب سے پہلے سرپرست اعلیٰ, یعنی جو بھی گروپ کو بنائے گا وہ سرپرست اعلیٰ ہوگا اور وہ تاحیات ممبر ہوگا. اس کے بعد دوسرا ایک صدر ہوگا, ایک جنرل سیکرٹری ہوگا, فائنانس سیکرٹری ہوگا, 2 مشیران منصوبہ کاروبار, یعنی جو کاروبار کے بارے میں مشورہ بھی دے سکے لوگوں کو کہ آپ ان پیسوں سے یہ کاروبار کر سکتے ہیں, اور 2 ماہرین جانچ پڑتال, انویسٹیگیٹرز, اور آخری ہے تحریک کار, ماڈریٹر جس کو کہتے ہیں. ان میں سے جو سرپرست اعلیٰ ہے وہ تاحیات ہے, باقی تمام جو ہیں ممبرز جو ہیں وہ جو اس انتظامی ڈھانچے کے, وہ ہر سال الیکشن کے ذریعے, یعنی نامینیشن ہوگی اور اس کے بعد اس میں سے الیکٹ کریں گے اراکین گروپ, اس کی بنیاد پر یہ جو ہیں یہ باقی تمام جو پوسٹ ہیں یہ فل کی جائیں گی. اب یہاں پر میں آپ کو ایک چھوٹا سا جائزہ دکھاتی ہوں پچھلے سال کے جو تصدقوں کے کام تھے ان کا. یہ جو ہے آپ کے سامنے ایک پہلا ہے, اس میں 2 مشینیں آپ کو نظر آ رہی ہیں. ایک بھائی تھے, انہوں نے جو یہ کڑھائی والی مشین ہے ان کے لیے مطلب کافی کورونا کی وجہ سے ان کی جو ملازمت وغیرہ کام تھا, وہ کاروبار وہ چلا گیا ہوا تھا, تو وہ کافی زیادہ مجبور تھے, تو ان کے لیے یہ جو سلائی مشین دی گئی تھی, سوری کڑھائی والی مشین. اور اسی مہینے ایک اور بہن تھی جو اپنے گھر پہ بیٹھ کے سلائی کا کام کرنا چاہتی تھی, وہ اپنے والدین کا سہارا بننا چاہتی تھی کیونکہ ان کے والد جو تھے وہ بیمار تھے اور ان کی والدہ بھی ضعیف تھیں, تو وہ اور گھر میں کمانے والا کوئی نہیں تھا, تو وہ بہن کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ ان کو سلائی مشین لے دی جائے تاکہ وہ اس سے اپنا کاروباری زندگی چلا سکے. تو یہ دونوں ایک ہی مہینہ میں کیا گیا تھا, ایک بھائی کو کڑھائی والی مشین لے کے دی گئی تھی اور ایک کو یہ سلائی مشین. ایک یہ تھے کیمیکل کا شاید ان کا کاروبار تھا, تو انہوں نے اس کے لیے اس میں جو ہے اپنے آپ کو انہوں نے کہا تھا کہ ہم وہ کرنا چاہ رہے تھے. ان کے بھی اسی طرح سے تھا کہ حالات بہت خراب تھے اور ان کے کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا. اس کے علاوہ ایک امام مسجد تھے, انہوں نے ان کے لیے ظاہر آپ کو پتا ہے ہمارے یہاں امام مسجد کی تنخواہ جو ہے وہ بہت کم ہوتی ہے, تو انہوں نے اپنے مطلب بچوں کو پالنے کے لیے وہ کام کرنا چاہ رہے تھے, تو ان کو ایک سائیکل, انہوں نے کہا تھا کہ ان کو ایک سائیکل لے کے دی جائے اور اس کے ذریعے وہ لوگوں کے گھروں میں سامان وغیرہ مہیا کرتے تھے کہ جو لوگ منگواتے تھے. اس طرح سے بہت سارے تھے. ایک نے تھے, انہوں نے ریڑھی لگائی تھی, اور مطلب اس وقت کیونکہ وہ بہت لمبا ہو جائے گا, وہ ریکارڈ جو ممبرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ وہ ریکارڈ شیئر کیا جاتا ہے, ہر سال پورے سال کا ریکارڈ بھی شیئر کیا جاتا ہے.
اب آپ کو میں بیسیکلی تصدقو کا جو تھا نا، تصدقو کا آئیڈیا جو آیا تھا نا، وہ اس وقت آیا تھا جب کورونا کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو کے جو حالات تھے وہ کاروباری حالات وہ خراب ہو گئے تھے، اور ان کے لیے مشکل تھا کہ اپنے لیے روزی کا بندوبست کرنا. تو اس وقت یہ کیا گیا تھا کہ ان لوگوں کی اس طریقے سے مدد کی جائے. آپ کسی کو 1,000 روپے کا اگر راشن لے دیں گے تو وہ زیادہ سے زیادہ کتنے دن چلے گا، لیکن یہی 1,000 روپے جب آپ جمع کر کے کسی کو اس بنیاد پر دیں گے کہ وہ اس سے اپنا کو کاروبار چلا سکے، تو یقیناً اس کو فائدہ ہوگا. اب تصدق ہم نے عام طور پہ ایک لفظ ہوتا ہے گرینڈ سیل. یہ خاص طور پہ ہم خواتین تو اس سے بڑا امپریس ہوتی ہیں نا، گرینڈ سیل، کہیں پہ سیل لگی ہوئی ہے تو ہم جلدی سے جا کے اس کو اویل کر لیں. تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ نیکیوں کی ایک سیل ہے، یعنی تصدق میں آپ ایک نیکی کے ذریعے 10 نیکیوں کا ثواب 10 in 1 حاصل کر سکیں گے. کیسے؟ سب سے پہلے صدقہ کرنے کا ثواب. صدقہ کرنے کا ثواب ہمیں سب کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صدقے کا بہت زیادہ ثواب رکھا ہے. دوسرا ہے صدقہ جاریہ کا ثواب. ظاہر ہے جب آپ ایک کام، صدقہ جاریہ وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ جاری رہے، تو جب آپ کسی کو روزگار کا بندوبست کریں گے تو وہ آپ کا ایک صدقہ جاریہ بن جائے گا. وہ اس اپنے گھر والوں کو جب روزی فراہم کریں گے تو وہ صدقہ جو ہے وہ آپ کی ہمیشہ کے لیے صدقہ بن جائے گا. مسلسل کی جانے والی نیکی کا ثواب. اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ نیکی جو ہے وہ چاہے تھوڑی ہو لیکن مسلسل ہو، کنسسٹنٹ ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ ایک دفعہ تو بہت بڑی نیکی، بہت زیادہ کام صدقہ کر دیں اور اس کے بعد آپ بالکل نہ کر سکیں. اس کی بجائے اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ آپ بے شک تھوڑا کریں لیکن مسلسل کریں. تو یہ جب ہم ہر مہینے پیسے دیں گے 1,000 روپیہ، میں یہ نہیں کہتے تمام لوگوں کے لیے، لیکن بہت سے لوگوں کے لیے 1,000 روپیہ ایک مہینے میں کچھ بھی معنی نہیں رکھتا. تو جب یہ آپ 1,000 روپیہ ہر مہینے دیں گے تو وہ یقیناً مسلسل کی جانے والی نیکی گنی جائے گی. اس کے علاوہ اجتماعی نیکی کا ثواب. اجتماعیت کا ہمارے مذہب میں بہت زیادہ اہمیت ہے، بہت زیادہ زور دیا گیا. تو جب ہم یہ سب یہ جو ہے یہ کام میں مل کر کیا جاتا ہے تو یہ اجتماعی نیکی کا ثواب بھی ہے. مالی مدد کرنے کا سوال، کیونکہ آپ مالی طور پر مدد کر رہے ہیں. کسی کو روزگار دلوانے کا ثواب، کسی کو کھانا کھلانے کا، یہ سب کے سب اس میں آئیں گے. اور پورے خاندان کے لیے رزق بننے کا ثواب، خیر کے کاموں میں حصہ لینے کا ثواب، اور منظم طریقے سے نیکی کرنے کا ثواب. یہ تمام ثواب آپ کو ایک نیکی کرنے سے مل جائیں گے. اب ایک جو چھوٹی سی بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ اس میں حصہ لینا چاہیں، آپ اس میں شامل ہونا چاہیں، جو لوگ بھی آپ میں سے شامل ہونا چاہیں، میں یہ نہیں کہتی کہ آپ لوگ ضرور شامل ہو، جو ہونا چاہیں اور جو یہ کمٹمنٹ کر سکتے ہوں تو وہ اپنا نمبر جو ہے وہ یہ آپ کے پاس، یہ میں ابھی آپ کو گروپ میں بھی سینڈ کر دوں گی پی ڈی ایف. یہ سر اعجاز کے نمبر پہ یا میرے نمبر پہ اپنا نام لکھ کے اور آگے فار تصدق کو لکھ کے واٹس ایپ کر دیں یہ نمبر، تاکہ آپ کا نمبر سیو ہو جائے اور آپ کو گروپ میں ایڈ کر لیا جائے. لیکن یہ صرف ان لوگوں کے لیے جو کرنا چاہتے ہیں، یہ کسی کے لیے مجبوری نہیں ہے. صرف میں آپ کو یہ تعارف اس لیے دینا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ کم از کم، آپ میں سے جو کرنا چاہ رہا ہے، جس کو کوئی پلیٹ فارم نہیں مل رہا، وہ اس نیکی کو کرنے کی کوشش کرے. اس کے علاوہ آپ اپنے کامنٹس یا اپنی سجیشنز تصدق کے حوالے سے ابھی، مطلب ہمارے یہ میرے جب کمپلیٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ مجھے دے سکتے ہیں، یا سر اعجاز، بردر اعجاز کو ڈائریکٹلی بھی اس نمبر پہ اپنے کامنٹس اور سجیشنز دے سکتے ہیں. جو لوگ کرنا چاہیں وہ اس نمبر پہ یا مجھے، دونوں طرح سے آپ میسج کر سکتے ہیں. میرا نمبر آپ سب کے پاس ہے، میں مزید گروپ میں بھی شیئر کر دوں گی. تو آپ لوگ اس پہ مجھے میسج کر کے آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں. آپ کے علاوہ اگر آپ کے ارد گرد سے کوئی اور بھی شامل ہونا چاہیے، آپ کے گھر والوں میں سے، آپ کے دوست احباب میں سے، تو یہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ 10 in 1 نیکی ہے. اگر آپ یہ ایک نیکی کرتے ہیں تو یہ آپ کی 10 نیکیاں کاؤنٹ ہوں گی، یعنی 10 in 1 نیکیوں کی گرینڈ سیل ہے. میں شاید آپ کو اتنے مؤثر طریقے سے اس طرح سے ایکسپلین نہیں کر پائی ہوں گی جس طرح سے اس کا بیسک پرپز ہے، بنیادی مقصد ہے، یا جس طرح سے یہ کام کر رہی ہے. اپنی طرف سے میں نے پوری کوشش کی ہے کہ آپ لوگوں کو یہ اچھے طریقے سے ایکسپلین کر سکوں. لیکن پھر بھی اگر آپ کو کوئی کوشچن ہو، آپ کچھ پوچھنا چاہیں، مجھ سے بھی پوچھ سکتے ہیں اور بردر اعجاز سے بھی پوچھ سکتے ہیں.
तसद्दकू फॉर सस्टेनेबल लिविंग, यानी तसद्दकू उन लोगों के लिए है जो अपना रोजगार नहीं हासिल कर सकते, जिनका कोई कमाने का उनके पास वसीला नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है। तो ये आप देखेंगे, जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि इसके कितने ज्यादा अजर हैं। तो अगर आप में से कोई भी कर सकता है तो उसको जरूर करना चाहिए। पहले हमें जब शुरू में हमने ज्वाइन किया था, हमें थोड़ा सा मुश्किल लगा था कि ताहियात कमिटमेंट, लेकिन जब हमने सोचा कि जब हम अल्लाह ताला की खातिर ये काम करेंगे तो अल्लाह ताला खुद ब खुद इसमें हमें ताहियात करने की मौका दे देगा। लेकिन उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोगों ने आपस में डिस्कशन करके तो ये रखा कि कम से कम 1 साल तक। तो हम में से अभी बल्कि जो जितने भी याद सर थी आपके सामने जो रिवीजन करवाई थी, डॉक्टर एक बता रहा, ये भी उस ग्रुप की मेंबर है, सर एजाज भी हैं। और इसके अलावा जो है कल जिन्होंने करवाया था शहरबानो, उन्होंने भी, ये सब भी हैं। मैं भी हूँ, मैं बल्कि इन्वेस्टिगेटर हूँ उस टीम की, जो हमारी मेन टीम है, जो स्टार्टिंग वाला हमारा ग्रुप है, उसमें इन्वेस्टिगेटर भी हूँ मैं। अब इंशाल्लाह क्योंकि 100 से ज्यादा लोग हो गए हैं, तो नए ग्रुप्स मजीद बनेंगे, तो इंशाल्लाह ताला मेरी ख्वाहिश होगी कि मेरी क्लास में से भी कोई ना कोई इस ग्रुप में जरूर शामिल हो। जजाकल्लाह खैर। अभी मैं आपके क्वेश्चंस भी लूंगी, और आप का कुछ कोई और आपने इस बारे में बात करनी हो तो वो भी सुनूंगी। जजाकल्लाह।